वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माई चैनल एडवेंचर विद बाली। आज हम आपको लेके चलेंगे एक शानदार और यादगार बाइक सफ़र पर जो शुरू हुआ जौहराबाद से और इख्तिताम पजीर हुआ अताबाद झील गिलगित बल्तिस्तान में। 6 दिनों पर यह मुहित सफ़र न सिर्फ हसीन नज़ारों से भरपूर था बल्कि मालूमाती भी था। तो तैयार हो जाएं, बाइक स्टार्ट करें और चलें हमारे साथ इस सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। एडवेंचर पर सबसे पहले हम निकले कलर कहार की पहाड़ी सिलसिलों की तरफ। कलर कहार जिला चकवाल का एक खूबसूरत और पुरफज़ा मकाम है। यहाँ की खूबसूरत झीलें, ठंडी हवाएं और हरा भरा मौसम हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ा था। अस्करी और तिजारती शहरों से गुजरे। यहाँ से हमने इस्लामाबाद का रुख किया जो दारुल हुकूमत होने के साथ साथ अपनी खूबसूरती और मौसूमाबदी के लिए मशहूर है। इस्लामाबाद से होते हुए हम लाहौर और एबटाबाद में हम दाखिल हुए। जैसे ही एबटाबाद और उससे आगे हम इलाकों में दाखिल होते गए, माहौल और पुरफज़ा होता गया। गर्मी के अंदर कमी वाक़या होती गई और बलाखिर शाम तक हम लोग एक खूबसूरत और हसीन वादियों के शहर बालाकोट में पहुंचे और हमने यहीं पर डेरे डालने का इरादा किया। और इसके लिए हमने सबसे मौजूद जगह दरियाए कुल्हार के किनारे ढूंढी। हमने वहाँ पे कैंपिंग की, अपना खाना खुद बनाया और कुदरती माहौल के साथ अपनी पहली रात का मज़ा किया और अपनी थकान को दूर किया। दूसरे दिन का आगाज अल्लाह ताला के बबरकत नाम से किया कि आज हमारी मंजिल थी नारान और उसके गिरदोनवा के इलाके। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने सबसे पहले अपना नाश्ता करने के बाद पैकअप किया और वहां से निकले। और निकलते ही अब हमारे इर्द गिर्द बहुत ही खूबसूरत और दिलकश पहाड़ी सिलसिले में थे जहाँ पे गर्मी का बिल्कुल जोर टूट चुका था। साथ ही हमने देखा कि हमारे साथ साथ चल रहा है दरियाए कुल्हार जो कि पूरी आफताब से बहता हुआ जा रहा था और साथ पहाड़ी सिलसिले। तो हम इन्हीं नज़ारों से महसूस होते हुए कागान वैली पहुंचे। दोपहर का खाना हमने कागान वैली में खाया और वहां थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वहां से निकले नारान की तरफ। नारान और उसके गिरदोनवा में इंतहाई रश होने के बावजूद हम लोग अपनी मंजिलों की तरफ गामजन थे। हमारे पास थी क्योंकि बाइक और हम आसानी से वहां से निकलते हुए नारान क्रॉस किया। और हमारा इरादा था कि नारान के गिरदोनवा में ही किसी जगह पर पड़ाव किया जाए। तो चलते चलते हम लोग पहुंच गए बुढ़ावाई। ये एक इंतहाई दिलकश और खूबसूरत शहर है जो कि बिल्कुल रोड के ऊपर वाक़ है। तो वहाँ पे हम लोगों ने अपने डे 2 का इख्तिताम किया। वहीं पे हम लोगों ने अपनी कैंपिंग की, अपना खाना बनाया, डिनर किया। और सुबह सवेरे सुबह हम जब उठे तो बारिश जारी थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। बारिश में बाइकिंग का मजा लेने के लिए अपने अगले स्टॉप की तरफ निकल पड़े। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप था वो यहाँ से था बाबूसर टॉप। तो उसके रास्ते में आने वाले बहुत से खूबसूरत शहर और झीलें और बहुत से अच्छे मनाजर देखने बाकी थे, जैसे जलखड, लुलूसर लेक, मून रेस्टोरेंट और उसके गिरदोनवा के इलाके। तो अगला स्टॉप हम लोगों ने किया लुलूसर लेक जो कि 3410 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ की खामोशी और खूबसूरती इंसान को मदहोश कर देती है, लेकिन बारिश ने हमें यहाँ ज़्यादा देर खड़े ना होने दिया और यहाँ से हम लोग निकले अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है बाबूसर टॉप।
بارش اور ٹھنڈ کے باوجود ہم لوگ پہنچے اپنے ڈریم ڈیسٹینیشن بابوسر ٹاپ۔ بابوسر ٹاپ جیسے ہی انٹر ہوئے تو ایک بہت ہی عجوبہ ہمارے ساتھ ہوا، اور ہمارے جو ذہن کے کسی حصے میں تھا کہ کاش کہ بابوسر ٹاپ پہ ہم پہنچے اور برف باری کو دیکھ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ خواہش کو پورا کیا اور جون کے مہینے میں برف باری دیکھنے کو ملی۔ یہ برف باری دیکھ کر ہمارا دل باغ باغ ہو گیا۔ بابوسر ٹاپ ہم نے کچھ دیر کے لیے رکے، سیلفیز کلک کی اور اپنی یادگار لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا، اور کچھ دن ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد ہمارا وہاں پہ مزید رکنا محال ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ ٹیمپریچر انتہائی کم تھا اور ساتھ ہی ہمیں اپنی نیکسٹ ڈیسٹینیشن کی طرف بھی نکلنا تھا۔ اس وجہ سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز دوبارہ کیا اور ہم چلے چلاس کی جانب۔ اب انتہائی ڈیپ اور یکدم اترائی کی وجہ سے ہم بہت احتیاط سے نیچے کی جانب اتر رہے تھے اور اپنی آنکھوں سے اس موسمی تغیر کو بغور معائنہ کر رہے تھے کہ جہاں اب ہم تھوڑی دیر پہلے مائنس میں ٹیمپریچر دیکھ چکے تھے، اور ساتھ ہی اب ہم جا رہے تھے چلاس کی جانب، جو کہ ایک گرم مرطوب علاقہ ہے۔ اور ساتھ ہی ہم لوگ جیسے ہی نیچے پہنچے تو فل گرمی تھی، ہم نے اپنا جو سارا کچھ سامان وغیرہ پہنا ہوا تھا وہ اتارنا پڑا، اور ہم اپنے جلد سے جلد نیکسٹ ڈیسٹینیشن کی جانب موو ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ یہاں بہت زیادہ گرمی تھی۔ تو ہماری اگلی منزل تھی جگلوٹ دریائے سندھ کے کنارے، اور یہاں ہم جس جگہ پر کیمپنگ کی وہ بہت ہی لاجواب تھی، کیونکہ وہاں پہ موجود تھے مختلف قسم کے باغ، اور وہاں پہ دریائے سندھ کے کنارے موجود باغ میں سے سب سے پہلے جو حیرانگی کی بات لگی وہ مجھے وہاں پہ موجود چلغوزے، چیری، اخروٹ اور ساتھ ہی انار کے درخت ایک ہی جگہ پر دیکھنے کو ملے۔ وہاں پہ ہم نے اپنا اسٹے کیا، وہاں کے لوگ بہت مہمان نواز تھے، انہوں نے ہمیں بہت اچھی جگہ پر کیمپنگ لگانے دی۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے چلیں کہ جگلوٹ پاکستان کا بلکہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جہاں پہ 3 بڑے پہاڑی سلسلے آ کر ملتے ہیں اور 2 بڑے دریا آ کر آپس میں ملتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ کو جنکشن پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ اسی پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے چوتھے دن کا آغاز کیا کہ ہم سب سے پہلے اس پوائنٹ تک پہنچیں گے۔ تو کچھ ہی دیر کے بعد ہم اس پوائنٹ پر پہنچے جس کو جنکشن پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 3 عظیم پہاڑی سلسلے ہندوکش، قراقرم اور ہمالیاز یہ جا کر یہاں پہ ملتے ہیں، اور 2 مشہور جو دریا ہے دریائے گلگت اور دریائے سندھ یہ بھی آپس میں ملتے ہیں، اور دریائے گلگت انڈائریکٹلی جا کے دریائے سندھ میں گر جاتا ہے، اور وہاں سے وہ ایک اور بہت بڑے دریا کی شکل میں آگے پنجاب کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ جگہ جغرافیائی لحاظ سے بہت اہم ہے، اور دنیا میں اس جیسی اور کوئی جگہ نہیں جہاں پہ 3 بہت بڑے پہاڑی سلسلے آپس میں ملتے ہیں۔ تو اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں بہت فخر محسوس ہوا کہ یہ خوبصورت اور دلکش جگہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر موجود ہے۔ تو چوتھے دن کو یادگار بناتے ہوئے ہم لوگ اپنی منزل کی جانب چلتے رہے۔ اور ہماری نیکسٹ منزل تھی ہنزا۔ تو دوپہر کے ٹائم ہم لوگ ہنزا پہنچے
ہنزا ویلی پاکستان کی ایک جنت نظیر خطہ ہے. یہاں کے لوگ نہایت مہمان نواز اور تعلیم یافتہ ہیں. یہاں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی عمروں کے لوگ چوکوں چوراہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. شاید اتنی بڑی ایج کے لوگ میں نے پورے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر نہیں دیکھے جتنے اس چھوٹے سے شہر ہنزا کی تاریخ سے متعلق آپ کو بتاتے چلیں تو یہ ایک خود مختار ریاست تھی جسے خان آف ہنزا کے نام سے جانا جاتا تھا. یہاں پہ پاکستان سے پہلے یہ ایک خود مختار ریاست کے طور پر اپنا نام برقرار رکھے ہوئے تھے. پاکستان بننے کے بعد تقریباً 1975 کے قریب انہوں نے اپنی ریاست کو پاکستان کے اندر ضم کر دیا. تو اس سلسلے میں یہاں پہ بہت سے مشہور قلعے ہیں جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے ان قلعوں کو دیکھنے کا جو ہے ارادہ کیا. تو اس کے سلسلے میں ہم سب سے پہلے پہنچے التت فورٹ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا بلتت فورٹ. دونوں فورٹ کا دورہ کرنے کے بعد ہمیں بہت سی پرانی اور خوبصورت اشیاء کا مظاہرہ دیکھنے کو ملا. اس قلعوں سے ہنزا کی پوری وادی کا نظارہ ناقابل فراموش تجربہ تھا. شام کے وقت ہم نے اپنی اس تھکان بھرے سفر کو اختتام پذیر کرنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت ویو پوائنٹ کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور ہم پہنچے ایگل نیسٹ ویو پوائنٹ پر. یہاں سے سورج غروب ہونے کا منظر انتہائی دلکش ہوتا ہے اور یہ وادی ہنزا کی ان بلند و بالا ویو پوائنٹ میں سے ایک ہے جس کے اوپر ہم پورے شہر کو اپنے خوبصورتی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. وہیں ہم نے کیمپنگ کی اور اپنے دن کا اختتام انتہائی دلکش اور خوبصورت نظاروں کے ساتھ کیا. 5ویں دن ہمارا مقصد تھا عطاباد لیک کو ایکسپلور کرنا جو کہ قدرتی طور پر 2010 میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے وجود میں آئی اور اب ایک مشہور سیاحتی مقام بن چکی ہے. نیلا پانی، کشتی رانی، جیٹ اور اس کی سب کچھ یہاں پہ موجود ہے. ہم نے عطاباد کو ایکسپلور کیا اور یہاں ان خوبصورت ٹنلز کو دیکھا جو کہ کراکرم ہائی وے پر بنائی گئی تھی. یہ ٹنلز بھی عطاباد کی لینڈ سلائڈنگ کے بعد وجود میں آئی کیونکہ اس وقت پاکستان کا عطاباد لیک سے جو زمینی رستہ تھا وہ منقطع ہو گیا تھا. تو چائنا پاکستان نے مل کر ان خوبصورت 5 ٹنلز کو بنایا اور آج یہ ٹنل کوہ کراکرم کے اوپر انتہائی خوبصورتی کے ساتھ تمام سفر کو جاری و ساری رکھے ہوئے. تو ان سفر کو اور ان خوبصورت جگہوں دیکھنے کے بعد اب ہم نے اپنا ارادہ کیا واپسی کی جانب اور واپسی پہ ہم نے دیکھنا تھا گلگت کی خوبصورت سیکنگ سائٹ جسے نلتر ویلی کہا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے اپنا سفر ریورس یعنی واپسی کی جانب موڑا اور اس میں ہم نے گلگت اور جگروٹ روڈ سے تقریباً 16 کلومیٹر فاصلے پر موجود ایک ویلی جسے نلتر ویلی کہا جاتا ہے وہاں پر پہنچے. اگر میں اپنی پرسنل آراء سے اگر آپ کو آگاہ کروں تو ان پورے 6 دن کے سفر کا مغز جو تھا یا جو ایک دلکش پوائنٹ تھا وہ تھی نلتر ویلی جو کہ مجھے انتہائی خوبصورت لگے. ایک بہت ہی خوبصورت لینڈسکیپ تھا جو کہ پورا سال اوپن رہتا ہے. یہاں پہ پاکستان کی دوسری مشہور سیکنگ سائٹ ہے. یہاں پہ سردیوں کے اندر مختلف ونٹر گیمز ہوتی ہیں اور گرمیوں کے اندر یہ پرفضا مقام بن جاتا ہے.
راستے میں قدرتی مناظر کا دوبارہ لطف اٹھایا اور دل میں یہ عہد کیا کہ دوبارہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا 6 روزہ بائک سفر جو زہر آباد سے شروع ہو کر عطا آباد جھیل ہنزہ تک پہنچا۔ اس سفر نے ہمیں نہ صرف قدرتی حسن دکھایا بلکہ ہماری قوم کی ثقافت، مہمان نوازی اور خوبصورتی کو بھی اجاگر کیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔